मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। हम आगे चलते हैं। इस पे तो मैं कई दफा बयान कर चुका हूं नमाज के बारे में। अब अगला जुमला अल्लाह ने फरमाया वफी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम। ये बहुत अहम आयत है। कुरान ने जहां भी नमाज का तस्करा किया, रोकड़ा खर्च करने का लाजमी तस्करा किया है। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह को कंजूस नमाजी बिल्कुल भी पसंद बोलो नहीं। कुछ लोग सूफी होते हैं, हर वक्त खड़े हुए हैं। जब आप उनके पास आओ, मुफ्ती साहब घर में प्रॉब्लम चल रही है, मैं मुफ्ती साहब क्यों बोलूं, मेरे पास थोड़ी, क्योंकि मेरे पास जब आते हैं मुफ्ती साहब ही कह रहे होते हैं आपके पास आए, अपने आप को मैं क्यों बदनाम करूं भाई। आपके पास है गफ्फार भाई हैं, बेचारे हर जगह बदनाम हो रहे हैं। वसीम भाई भी बदनाम, बहुत सा जगह मैंने उनकी तारीफ भी की है वसीम की। वसीम के पास आए, वसीम भाई बहुत घर में प्रॉब्लम चल रही है। वसीम भाई करोड़पति हैं, को कुछ थोड़ा सा ताउन हो जाए। वसीम को पता भी चल गया बेचारा गरीब है, मिस्कीन है, रिश्तेदार है, ताउन करना चाहिए। लेकिन वसीम भाई 2 रकत सलातुल हाजत की नीयत बांध लेते हैं कि तेरे लिए मैं गिड़गिड़ा के आज रात इंशाअल्लाह दुआ करूंगा। अरे वसीम भाई, मेरी अम्मा बीमार है, पैसे देने, ऑपरेशन कराना है। देखो अल्लाह ने कहा इस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद मांगो किससे? नमाज से। तो मैं नमाज पढ़ रहा हूं। तो अल्लाह को पता था कि इस टाइप के नमाजी भी मार्केट में आएंगे। दुआ का मौका, दुआ तो करनी चाहिए, लेकिन असबाब भी तो इख्तियार करने चाहिए ना। अगले की टांग टूट गई है, पैसे लगा सकते हो, लेकिन दुआ से जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हो आप। नमाज पढ़ के जुड़ जाएगी वो। हमारे हजरत वाकया सुनाया करते थे ना, एक आदमी का कुत्ता मर रहा था, ये रो रहा था, बहुत ज्यादा रो रहा था। किसी ने पूछा क्यों रो रहा है? कह रहा है यार मेरा इतने सालों से कुत्ता पाला हुआ है, मर रहा है, मुझे इससे बहुत मोहब्बत है। कहा कि क्यों मर रहा है? उसने कहा भाई भूख से मर रहा है ये। तो उसने कहा ये रोटियों का टुकड़ा है ना, इसको खिला दे रोटी। कहता है यार रोटी पे पैसे खर्च हुए मेरे, रोटी पे पैसे खर्च हुए और आंसू फ्री के। तो ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, रोकड़ा निकलता ही नहीं कमबख्तों की जेब से। ना माँ बाप के लिए निकलेगा, ना बहन भाइयों के लिए। बीवी पे बड़े कंजूस होते हैं, बीवी को नहीं खिला रहे होते, ऐसे गिन गिन के हर वक्त रखा होता है उन्होंने पैसा। ना भाइयों पे खर्च, ना बहनों पे खर्च। और जो बड़े दिल के होते हैं ना, गरीब होके भी खर्च कर रहा होता है वो, गरीब होके भी। देखो खर्च करने का हुक्म सिर्फ अमीर को नहीं है, ये दिमाग से निकाल दो, गरीब को भी है। गरीब, और अब गरीब खर्च कैसे करेगा? हदीस में बहुत आसान है, फरमाया इत्तकुन नारा वलौ बिशिक्की तमरतिन, जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ, कुछ नहीं तो आधा खजूर सदका कर दो। यार खजूर एक को भी नहीं, आपने फरमाया 2 हिस्सों में डिवाइड करो, आधा क्या कर दो। ये इसलिए नबी ने फरमाया कि इससे ज्यादा गरीब कौन होता है दुनिया में। तो गरीब करोड़ों ना खर्च करे ना, थोड़ा कर दे भाई, 5 रुपए दे दे। तो ये इसलिए नहीं है कि इंसानियत को फायदा पहुंचाने के लिए, वो भी है। असल सदका खैरात का हुक्म इसलिए है कि अल्लाह देखना चाहता है कि मुझसे मोहब्बत में माली कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हो या नहीं होते हो। हम समझ रहे हो तो गुर्बत के खात्मे के लिए अल्लाह ने ज़कात का हुक्म दिया, वो भी है। गुर्बत भी खत्म होती है, गरीबों को फायदा भी होता है, गरीब भी अल्लाह ही के बंदे हैं। लेकिन इस्लाम में सदका और खैरात का असल फलसफा ये बोलो नहीं है। असल ये कि अल्लाह को खुश करने के लिए, जैसे लोग आपको किसी से मोहब्बत हो जाए तो वो कहता है ना कि यार कुर्बानी दो मेरे लिए, ये तो कुर्बानी है, चाहे उसको जरूरत हो या ना हो, कुर्बानी देनी है आपने। कि अल्लाह कहते हैं इसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत ज्यादा है या दौलत की मोहब्बत ज्यादा है? वरना आधी खजूर से क्या फायदा होगा यार किसी को? क्या ख्याल है भाई? आधी, यार तो मेरी घड़ी भी खराब हुई हुई है, ये इसको सेल डलवाने के लिए ना ये भी रख लें ताकि 28 हो गए। तो अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है ना सदकात और खैरात का, ये आयत का पहले मैं तर्जुमा कर लूं। अल्लाह फरमाते हैं ये नमाज भी पाबंदी से पढ़ते हैं। वफी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, इनके मालों में मांगने वालों का और जो नहीं मांगते लेकिन मुस्तहिक हैं उन दोनों का हक है। मांगने वालों से मुराद जो मुस्तहिकीन है, पेशावर भिखारी जिनका
پیشہ ہی یہی ہے, 2 نمبریوں کے ذریعے وہ کماتے رہتے ہیں, وہ اس میں داخل نہیں ہیں. مستحق جو واقعی مستحق ہوں, تو جو واقعی غریب ہوتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. کچھ تو سفید پوش ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھوکے مر جائیں گے, کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں اس لیول کا توکل نہیں ہوتا, وہ اپنی حاجت ظاہر کر دیتے ہیں, بھائی بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ یار, یہ پرابلم چل رہی ہے. تو وہ کون لوگ ہیں جو اپنی حاجت ظاہر کر سکتے ہیں؟ ان کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جس کے پاس 2 ٹائم کا کھانا ہو, چاہے بالفعل ہو یا بالقوہ. بالقوہ کا مطلب ہے نہیں لیکن اتنی طاقت ہے, کما سکتا ہے, گیتی ہاتھ میں, اس کو پتہ ہے آج دہاڑی لگ جائے گی میری, اس کے لیے بھی شریعت میں مانگنا جائز نہیں ہے. اگر آپ کے پاس رہائش کا انتظام ہے اور 2 ٹائم کے کھانے کا آج کا انتظام ہے, کل کا نہیں ہے, کوئی بات نہیں, کل کا کل دیکھا جائے گا, آج کا بھی 2 ٹائم کا نہیں ہے, اور کوئی بڑی بیماری بھی نہیں ہے. بعض دفعہ کھانے کا انتظام تو ہوتا ہے لیکن کوئی ایسی خطرناک بیماری ہوتی ہے اس کے علاج کے پیسے نہیں ہوتے آپ کے پاس, وہ بھی مجبوری ہے. تو یہ 3 مجبوریاں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو شریعت میں آپ کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا حرام, بہت برا عمل ہے یہ. نبی نے فرمایا جو بھکاری ہیں قیامت کے دن ان کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا, کیونکہ چہرے سے انسان کا حسن ہے. انہوں نے اپنے آپ کو مخلوق کے سامنے ذلیل کیا, اللہ اس ذلت کو دنیا کے سامنے لے آئے گا ان کے چہرے کا گوشت اتار کے, ڈھانچہ بنے ہوئے ہوں گے یہ. تو اس لیے بلا ضرورت شدیدہ اسلام میں مانگنا حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے, ہلکا جرم نہیں ہے یہ, کیونکہ اللہ کو کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے پسند نہیں ہے. آج لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں ایسے ہائر ایجوکیشن کے لیے, مجھے اپنے بچوں کو امریکہ بھیجنا چاہتا ہوں, کچھ زکات وکات مل جائے گی. ابے تو کیا کر رہا ہے, لوگوں میں کھانے کو روٹی نہیں ہے اور تو ہائر ایجوکیشن کے لیے. البتہ ایک صورت میں مانگنا جائز ہے, اضافی ضرورتوں کے لیے بھی. وہ صورت یہ ہے کہ آپ قرضہ مانگ رہے ہو اور آپ کو یقین ہو کہ میں واپس کر دوں گا, 100% یقین ہو اور ارادہ بھی ہو, تو جائز ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بھائی آپ نے اپنی شادی کرنی ہے, مہر کے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس گھر کے, لیکن آپ کو پتہ ہے میری جاب ہے یار, ابھی میں نے نکاح کو ڈیلے کر دیا, 2 مہینے بعد رشتہ ہی ہاتھ سے نہ نکل جائے, تو مجھے پتہ ہے 2 مہینے میں میری سیلری آئے گی, میں دے دوں گا. تو اپنے کسی قریبی دوست سے آپ نے قرضہ مانگ لیا, یہ جائز ہے. یہ تو لوگ کر رہے ہوتے ہیں, یار تو پیسے دے دے, کل میں دے دوں گا, میرے اکاؤنٹ میں پرسوں آئیں گے. اس کو بھیک مانگنا نہیں کہتے, یہ آپس میں تعاون ہے. اس میں تعلیم کے لیے بھی لیا جا سکتا ہے, بھائی میں نے بچے کو باہر بھیجنا ہے اور اس کی اتنی فیس آ رہی ہے, اتنا خرچہ آ رہا ہے اس کے اوپر, تو ابھی فی الحال میرے پاس نہیں ہے, لیکن میں پلاٹ بیچنے میں لگا ہوا ہے, بیچ دوں گا, تو پلاٹ جیسے ہی بکے گا تو میں آپ کی پیمنٹ ادا کر دوں گا, ہے میرے پاس پیسے. یعنی اس کو پتا ہے کہ اور بک بھی جائے گا, لیکن اگر اس پلاٹ کی وجہ سے ہم نے ڈیلے کیا تو یہ ایڈمیشن 1 سال ضائع ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں مانگنا جائز ہے, لیکن یہ بھی کس سے؟ ان لوگوں سے جن سے بے تکلفی ہو, جن سے مانگنے میں انسان کو ذلت محسوس نہ ہو. اب آپ کہو گے ہمیں تو کسی سے مانگنے میں بھی ذلت نہیں ہوتی. تو اس میں ایک شرط ہے کہ عزت دار آدمی کو مانگتے ہوئے ذلت محسوس نہ ہو, یعنی جس کی عزت ہو اس کو محسوس نہ ہو, کیونکہ بہت سو کو تو کچھ محسوس ہوتا ہی نہیں ہے, ان کی بات نہیں ہو رہی, ان کے لیے تو ویسے ہی ناجائز ہے. بعض دفعہ آدمی اس کی اتنی بے تکلفی ہوتی ہے نا, چماٹ مار کے بھی مانگ لے. جیسے ہوٹلوں میں دوست کھانا کھاتے ہیں, ابے تو نکال پیسے یار کل میں دے دوں گا, تو یہ دوستی یاری ہے, اس میں اس کو بھیک نہیں کہتے. ابے دے یار تو اپنے اکاؤنٹ سے پیسے ڈال دے یار, میں 1 مہینے بعد دے دوں گا. تو وہ بے تکلف, اس کو آپ کو پتا ہے وہ بھی مانگ لے گا مجھ سے. آج آپ نے اس کو بولا یار تو پے کر, تو کل آپ پے کر دو گے. وہ تو اس کو مانگنا نہیں کہتے, اس کو بھیک نہیں کہتے. یہ بے تکلفی میں سب کچھ ہوتا ہے, یہ جائز ہے. یہ تو سب صحابہ کے دور میں بھی ہوتا تھا. مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ میں اپنی عزت کو کیا کر رہا ہوں, گرا رہا ہوں. یہ حرام ہے, ناجائز ہے. تو یہ صرف اس صورت میں جائز ہے کہ جب آپ کے پاس 2 ٹائم کا کھانا بھی نہیں ہے, کیونکہ یا تو عزت بچا لو یا پیٹ بچا لو. لیکن یہاں بھی کیا ہے کہ جو سفید پوش ہوتے ہیں, جن میں کامل درجے کا توکل ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں بھوک سے مر جاؤ میرے بھائی, ہاتھ ہم نے نہیں پھیلانا. لیکن پھر اللہ ان کو مرنے نہیں دیتا, تھوڑا سا ان کو اللہ آزماتا ہے, پھر رزق کے دروازے کھولتا نہیں ہے, توڑتا ہے, لیکن اس کے لیے بہت آزماتا ہے اللہ تعالیٰ. تو بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا گیٹ اپ ایسا رکھتے ہیں کہ بھیک مانگ نہیں رہے ہوتے, لگ رہا ہوتا ہے کہ آج جامعۃ الرشید میں چندے کی بات چل رہی تھی نا, تو میں نے جامعہ والوں کو بولا کہ آپ لوگوں نے ایسا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے کہ کوئی اس سیٹ اپ پہ چندہ نہیں دے گا.
حالانکہ حالات بیچاروں کے بہت, کوئی بھی ڈونر ہو نا تو جامعہ کے ساتھ تعاون کریں. تو پھر انہوں نے ایک ویڈیو بنوائی بڑی انگلش ٹھیش پش قسم کی نا, جامع تھوڑی ٹھیش پش کر کے. میں نے کہا اس پہ بھی نہیں دے گا کوئی. لوگوں کی ایک نفسیات ہے, لوگ کہتے ہیں رو غریب بن کے دکھاؤ. پھر ایک طالب علم تھا, ہمارے تو سینکڑوں طلباء ہیں نا, تو ایک مجھے نظر آیا, مسکین سا نا, گردن بھی اس کی تھوڑی سی نا اندر کو تھوڑی سی دسی ہوئی ہے. میں نے کہا یہ بالکل چندے کے لیے, میں نے کہا یہ صحیح لگ رہا ہے مجھے. طلبہ ہنس رہے تھے, جو آج آخری کلاس تھی بخاری کی, ہنس بھی بہت رہے تھے طلبہ. میں نے کہا یہ ہنستا بھی روتا ہوا لگتا ہے, تو سوچو روتا ہوا کیسا لگے گا یہ. میں نے کہا جب یہ ہنس رہا ہوتا ہے نا ایسا لگتا ہے رو رہا ہے. اس کی روتے ہوئے کی ویڈیو میں نے کہا ڈالو, میں اپنے چینل پہ ڈالوں گا کہ یہ حالات ہیں. میں نے کہا دیکھو دے دن دن چندہ ہی چندہ. تو بے تکلف تھا, وہ بھی ہنس رہا تھا. جس سے بے تکلف ہی نہ اسے ایسا مذاق ٹھیک نہیں ہے. تو طلبہ تو اپنے عشاء کے بچوں کی طرح ہوتے ہیں, وہ تو خوش ہوتے ہیں ایسے مذاق سے. خیر کچھ ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے. تو بھیک مانگنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے, آپ مانگیں. ایک طریقہ یہ گیٹ اپ ایسا بنا کے رکھیں کہ انسان کا دل چاہے بھائی اس کو کچھ پیسے دے دو, کوئی کپڑے خرید لے. یہ بھی کیا ہے, غلط ہے میرے بھائی. جیسے ہو ویسے نظر آؤ یار, جیسے ہو ویسے نظر آؤ. اپنی حاجت کس کے سامنے ظاہر کرو, اللہ کے سامنے. تو ہوتا یہ کہ اگر آپ میں استغنا آ گیا نا کہ بھائی مر جاؤں گا بھیک نہیں مانگوں گا, تو اللہ آزماتا تو ہے, لیکن دولت کے پھر دروازے ٹوٹتے ہیں, کھلتے نہیں ہیں. اتنا اللہ نوازتا ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے جس نے اپنے آپ کو میرے سامنے جھکایا, مخلوق کے سامنے نہیں جھکایا, میں کیسے چھوڑ دوں گا بھائی اس کو. پھر اللہ میں اور حقیقی خدا میں اور جھوٹے خداؤں میں فرق کیا ہو گیا پھر. تو اس لیے سائل کا مطلب سمجھیں, سائل جو واقعی مستحق ہو. لیکن ہر ایک میں بہرحال یہ توکل نہیں ہوتا. اس لیے کوئی اگر واقعی غربت میں مانگ رہا ہے تو اس کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے. بھائی ہم بھی بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں نا یہاں پہ, اللہ نہ کرے ہم پر ایسے حالات آ گئے 2 وقت کی روٹی نہیں, تو ہمارا توکل کیا ہوگا. یہ تو کہنا آسان ہے, اس وقت انسان پہ کیا گزرتی ہے. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. تو اس لیے اگر کوئی واقعی ضرورت مند ہے اور مانگ رہا ہے تو اس کو برا بلا نہ کہیں. ایک قاری صاحب تھے بیچارے, بہت غریب تھے, بڑے حالات خراب ہو گئے, تو انہوں نے کسی کے سامنے اپنی حاجت ظاہر کی. دوسرے نے کہا دیکھو یہ کیسے مانگ رہا ہے. میں نے کہا یار ہمیں نہیں پتا اس کے گھر کے حالات کیا ہیں, اور ہر ایک کا توکل اس لیول کا نہیں ہوتا, صحابہ اور بزرگوں کے لیول کا. تو نارمل جیسے لوگ ہیں ان کو تبھی تو اللہ نے کہا مانگنے والوں کا بھی حق ہے. تو ہر شخص کے, ویسے قاری لوگوں کو اکثر میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے مانگتے ہوئے. یہ مولوی لوگ, قاری لوگ پیڑ بھرے ہوئے ہوتے ہیں, اللہ نے ایسا ان کو رزق دیا ہوتا ہے. کبھی بے روزگاری کی وجہ سے کوئی لٹکتا ہوئے نہیں دیکھا میں نے. بات کو جلدی سے ختم کرتا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں کنجوس نمازی اللہ کو پسند نہیں ہے, ان کے مال میں حق ہے. یہ حق کا لفظ کتنا پاورفل ہے, رائٹ ہے, ان کا حق ہے. کس کا؟ غریبوں اور مسکینوں کا حق ہے. یہ حق کا لفظ اللہ نے اس لیے استعمال کیا کہ یہ جب ان کو پیسے دیتے ہیں تو ایسے جیسے کسی سے انہوں نے مزدوری کروائی, کام لیا اور اس کی سیلری دے رہے ہیں, تنخواہ دے رہے ہیں. یعنی ان کو پتا ہے کہ یہ تو ہم نے ان کو دینا ہی دینا ہے, اللہ نے ہمیں زیادہ دیا ہی اس لیے تاکہ ہم سوسائٹی کے غریبوں اور مسکینوں کا خیال کریں. یہ اللہ نے ہمیں دیا ہی اس لیے. اس میں اور بھی بہت اہم پوائنٹ کی باتیں جو اگلے بیان میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا. آج کل زکاتوں کا بھی بڑا غلط استعمال ہو رہا ہے. بہت سی تنظیمیں زکاتیں, وہ غریبوں کے علاوہ انہوں نے اتنا زکوٰۃ کے مفہوم میں عموم پیدا کر دیا ہے. اس زکاتوں سے بزنس کلاس کے سفر بھی ہو رہے ہیں. کہتے ہیں فی سبیل اللہ جہاں بھی چاہے زکوٰۃ خرچ کرو دین کی تبلیغ کے لیے. پھر تبلیغ میں تو یہ بھی داخل ہے, آپ بزنس کلاس میں امریکہ جا رہے ہو تو زکوٰۃ لے کے بزنس کلاس میں امریکہ جا رہے ہوتے ہیں. بزنس اس میں یہ بھی داخل ہے, ہم نے بھی ریکارڈنگ کرنی ہے تو جو ہے نا اس کے لیے اس اسٹینڈرڈ کا کیمرہ چاہیے, تو زکوٰۃ میں وہ کیمرہ بھی, اس کیمرے میں بھی زکوٰۃ استعمال ہو رہی ہے. پھر یہ راستے میں جتنا کھانے پینے کا ہوٹلنگ ہے, ہم چونکہ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں تو ہوٹل کا خرچہ بھی کس سے ہو رہا ہے؟ زکوٰۃ سے. وہ کہتے ہیں بھائی فی سبیل اللہ میں ہے نا سارے, ہم کوئی اپنی نانی کے گھر تھوڑی جا رہے ہیں ملنے کے لیے. یہ بھی آج کل ایک بڑا مسئلہ ہے. جبکہ زکوٰۃ کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا؟ یؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم, مالدار سے لی جائے گی, غریب کو دی جائے گی. تو اس طریقے جب فی سبیل اللہ کا مفہوم آپ اتنا عام کر لو گے تو غریبوں کے پیٹ سے نوالا چھین لو گے. اس لیے تبلیغ میں خرچ کریں لیکن زکوٰۃ نہیں, زکوٰۃ تبلیغ میں خرچ نہیں ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارا یہی موقف ہے
اور احناف کا بھی یہی موقف ہے, اور یہی دلائل کی دنیا میں بھی مضبوط موقف ہے. کبھی دلائل تو میں پھر بعد میں کبھی دوں گا, لیکن اس موقف پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ وہ تو بہت بڑا لوگوں کا ایک سرمایہ اربوں خربوں اور کروڑوں روپے کا وہ مبلغین کی جو ہے نا کھانے پینے پہ. مثال کے طور پر میں امریکہ جاؤں دورے کرنے کے لیے, اور میں آپ سے زکاتیں لے کے جاؤں کہ یار میں فی سبیل اللہ جا رہا ہوں, اور میری نیت بھی یہی ہے کہ دین کی دعوت کا کام کروں گا, تو زکات لوں میں, اور پھر میں کہوں میں چونکہ بیگم کے بغیر نہیں جا سکتا اور میرے بچوں کے بغیر میرا دل نہیں لگتا, تو فی سبیل اللہ میں یہ بھی داخل ہے نا کہ میں جا رہا ہوں تو میری جتنے لوازمات ہیں وہ بھی جائیں, تو میرے 18 بھی میرے ساتھ چلے گئے, یا 18 نہیں 2-4 چلے گئے, چلو تو 2-4 میرے ساتھ چلے گئے. پھر وہاں ہم نے ہوٹل بک کرایا, پھر وہاں رہ رہے ہیں, پھر جب بھوکا تو نہیں رہوں گا, وہاں کھانا بھی کھا رہے ہیں ہم. تو یہ ساری چیزیں آج کل بعض اسکالرز یہ کر رہے ہیں کہ سب کے لیے سب چیزوں کے لیے زکات لے رہے ہیں, ٹی وی چینل بھی زکاتوں سے چل رہے ہیں. تو یار یہ اتنا پیسہ تو غریب تو بیڑا غرق ہو گیا نا. قرآن تو غریبوں کو بہت زیادہ فوکس کر رہا ہوتا ہے. ہمارے ایک استاد سے کسی نے کہا پھر دین کی تبلیغ کیسے ہوگی, تو انہوں نے کہا دین کی تبلیغ اتنی کرو جتنی اللہ نے اجازت دی ہے. غریبوں کے منہ سے نوالا چھین کے اللہ کو تبلیغ بھی کروانی ہے, اور اللہ کو ان غریبوں کو بھی خیال کرنا ہے. ایسا ہی ہے جیسے آپ کے گھر میں بچہ بھوک سے مر رہا ہو اور دوسرا بیٹا سال کے لیے تبلیغ کے لیے جا رہا ہو, تو باپ کیا کہے گا, بیٹا پہلے اس کو کھلا لے پھر چلا جا. تو باپ تو سب کو دیکھے گا نا, وہ کہے گا دین بھی پھیلے لیکن میرے بچے بھوک سے بھی نہ مریں. تو اس لیے جو آج کل اسکالرز آ رہے ہیں زکاتیں لے کے دین کی تبلیغ پہ خرچ کر رہے ہیں, ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کر رہے, نیت اچھی ہے آپ کی, لیکن بھائی اس سے غریبوں کے منہ کے نوالے چھن رہے ہیں. غربت کتنی دنیا میں جہاں غریب ہیں وہ تو بہت زیادہ غریب ہیں, تو یہ ان کا حق ہے, ان کی پیٹ میں جانا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق